अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ अजीम हस्ती के बारे में जिनका नाम किसी नाम का मोहताज नहीं, जिनको बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अब्दुल कादिर जिलानी, या फिर कहें गौसे आजम, द सुप्रीम हेल्पर। गौसे आजम को कौन नहीं जानता, एक एक बच्चा गली गली पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। हर मुसलमान गौसे आजम के बारे में ज़रूर जानता है। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उनकी ज़िंदगी, उनकी हयाती ज़िंदगी रही और उन्होंने किस किस तरह से काम किया, और बाकी इन सारी चीज़ों की एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले ये जानकारी हासिल करते हैं। गौसे आज़म का जन्म 1077 ईस्वी में ईरान के ज़ीलान शहर में हुआ था। उस टाइम इसका नाम ईरान नहीं था, बाद में अभी ईरान इसका नाम हुआ, लेकिन उस टाइम जिलान नाम का एक शहर था, तो वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी, जो आज के डेट में ये ईरान कहलाता है। उन्होंने कादरिया सिलसिला शुरू किया, और ये जो कादरिया सिलसिला है ये पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है, और इनके चाहने वाले, इनके जो मानने वाले हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। भले ये हमारे सामने न मौजूद हों, लेकिन उनका जो प्रभाव है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे उनके चाहने वाले जो हैं, निरंतर श्रद्धा और उनका जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में। उनकी वफ़ात 1166 ईस्वी में, 1166 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई, और वो बगदाद में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन भले वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल उनके मज़ार के ऊपर, उनके आस्थाने में लोग जाते हैं और वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, वहाँ से बहुत कुछ वो सीखते हैं, और जो अपनी जो मांगें लेके जाते हैं वहाँ पे वो अपनी मांगों को रखते हैं, और अपनी मांगों को लोग जो है अपनी मांग को वो देखते हैं कि वो पूरा होता है। तो इस तरीके से 1166 में वो पर्दा फरमाई दुनिया से रहलत किए, और उसके बावजूद भी उनका जो प्रभाव है वो कोई कम नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों लोग जो उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, आज भी बगदाद शरीफ जाते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की ज़िंदगी किस तरह से थी। सबसे पहली बात ये समझना है कि उनका जो पैदाइश हुआ वो एक बेहद स्पिरिचुअल कह सकते हैं, उनके बेहद मजहबी जो बैकग्राउंड था, उसके उस तरह के बैकग्राउंड में हुआ। उनके अम्मी जो हैं वो भी काफ़ी परहेजगार, और उनके अब्बा जो थे वो भी काफ़ी परहेजगार, और ऐसे घराने में उनका जो विलादत हुआ। उनके अब्बू का नाम अबू सालेह मूसा था, उनके अब्बू का नाम अबू सालेह मूसा था। और आप सब ने कहीं न कहीं ये वाक़या ज़रूर सुना होगा कि किस तरह से एक सेब जो है वो बह के जा रहा था, और उन्होंने खाया, फिर उनको याद आया कि यार हमने तो ये सेब के बारे में तो पूछा ही नहीं कि किसका सेब था, फिर भी हमने खा लिया, तो चलो ढूंढते हैं। ये वाक़या आपने लगभग सभी ने सुना होगा कि किस तरह से, और फिर जाके उन्होंने तकरीबन 12 साल तक मुलाजमत की, और फिर उनकी वहाँ पे जो उनकी अम्मी से मुलाकात हुई। तो इतने स्पिरिचुअल थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेब जो है पानी में नदी में बह के आ रहा था, उनके खाने से, और उनकी जो कफ़ारा, मतलब उनको फिर ये जानने के लिए भाई कि हमने गलती से खा लिया, लेकिन पूछा भी नहीं कि यार वो उससे था किसका। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अब्बू जो हैं वो कितने परहेजगार थे। उनके अम्मी का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा, उनके अम्मी का नाम था उम्मुल खैर फ़ातिमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान है उनमें से उनका जो है वो कहीं ना कहीं जो सजरा है, जो कहीं ना कहीं लिगेसी है, वो वहाँ से जाके मिलता है। वो जो है इमाम हसन के जो वंश हैं उनसे उनके अम्मी का जाके सजरा मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है, जो गौसे पाक हैं, उनका डायरेक्ट जो है वो रिलेशन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान तक जाके मिलता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों ना वो इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हों। हुजूर गौसे पाक के मादर जात वली गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो माँ के पेट से ही वली थे, और बचपन से ही वो काफ़ी ज़हीन थे। शुरुआती जो एजुकेशन है, शुरुआती जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी वो एक पास के मदरसे में हुआ। वहाँ जब गए तो उनकी प्रतिभा को देखकर, उनके जो इंटेलिजेंट को देखकर, वो जो उस्ताद थे उनके, वो भी हैरान रह गए। वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में फिर उस टाइम जो है, जिस तरह से अभी कैसे कि भाई लोग लंदन जाते हैं, लोग
آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں لوگ، ہارورڈ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو مین جو سینٹر تھا جو ایجوکیشن کا، جو پڑھائی لکھائی کا، وہ تھا بغداد میں. تو ان کے وہ بولے اپنی امی سے کہ میں اب جانا چاہتا ہوں فردر ایجوکیشن کے لیے، مطلب آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا بھائی کہ اسکول کی پڑھائی کی، اس کے بعد چلو کالج کی پڑھائی کرتے ہیں، یونیورسٹی کی پڑھائی کرتے ہیں. تو اس طرح سے پڑھائی کے لیے وہ پھر گئے. تو ان میں اس ٹائم میں یہ واقعہ لگ بھگ ہر کسی نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو تھوڑا بریف میں بتاتا ہوں کہ جب وہ جا رہے تھے اس وقت کیا ہوا کہ ان کی امی نے 40 اشرفیاں، جیسے ابھی کے دور میں $40 یا 40 روپیہ ہے نا، ان کے پاکٹ میں اندر میں جو ایسے کرتا ہے ان کے اندر میں سی کے ان کو رکھ دیا، اور وہ کارواں کے ساتھ ہو لیے. کہ اس ٹائم تو کارواں جایا کرتی تھی، ایسا نہیں کہ ابھی کے زمانے میں بھائی کہ ہیلی کاپٹر پہ یا پھر جو ہے ابھی پلین پہ چڑھا اور کچھ گھنٹے میں جا کے وہاں پہ اتر گیا. تو اس ٹائم کارواں جایا کرتی تھی، گروپ جو ہے وہ اونٹوں کا کارواں. تو اس کارواں میں آپ ہو لیے، اور اس کے بعد جب گئے تو بیچ میں کیا ہوا کہ ڈاکوؤں نے اس کارواں کو لوٹنے کے لیے گھیر لیا. اور وہاں پہ پھر ماجرا جو ہوتا ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ہے، جو ایک مطلب یادگار ہوا. وہاں پہ کیا ہوا کہ باقی سارے لوگوں کا جو بھی سامان تھا، جو زیور تھے، وہ سارے لوٹ لیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک اس میں سے ایک ڈاکو جو تھا وہ بولا کہ یار یہ بچہ کے پاس جو ہے، ایک پوچھتے ہیں اس کے پاس میں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے. تو اسے پوچھا گیا، عبدالقادر جیلانی جو ہیں جو غوث پاک ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بولے کہ ہاں میرے پاس ہے. بولے کہاں ہے، دکھاؤ. تو پھر جو ہے جب وہ دکھاتے ہیں کہ اندر میں سی کے جو ان کی امی جو ہے وہ 40 اشرفیاں رکھ دیے تھے. تو وہ دیکھنے کے بعد جو ڈاکو تھے وہ حیران ہو گئے. وہ پوچھنے لگے کہ یار ہم نے تو آپ کو تو ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، اور تو ہم تو آپ تو واپس جا رہے تھے، اور جس ہم نے پوچھا کہ ہم تو دیکھتے بھی نہیں وہاں کے اندر میں گھسا کے ہاتھ کو کہ بھائی یہاں بھی 40 اشرفیاں رکھے، پھر آپ نے کیوں بتایا؟ تو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کیا بولے کہ میری امی نے، میرے ماں باپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کہا ہے. صرف ہم لوگ یا غوث پاک، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. ان کے جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہے، جو انہوں نے ایجوکیشن دیا ہے ہمیں، جو انسپائریشن ہمیں دیا ہے، ان کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے کہ وہ چاہتے تو آرام سے، ان کو تو پوچھا بھی نہیں گیا تھا، تو یا پھر چھوٹا سا جھوٹ بول کے نکل جاتے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. اور ویسے وہ چھوٹا بچہ تھے، وہ 14-15 سال کے، تو کوئی شک بھی نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ ایسے ڈینجرس پوزیشن میں بھی انہوں نے جھوٹ وہاں پہ نہیں بولے. اور اس طرح سے وہ جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، اتنا امپریسڈ ہو گئے، اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہیں پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد جانے کے بعد میں وہاں پہ جو اس وقت کے جو بڑے عالم تھے، ان سے انہوں نے بہت ساری ایجوکیشن اور شکچھا حاصل کی. وہاں جانے کے بعد میں انہوں نے قرآن، حدیث اور جو تفسیر ہے ان کے اوپر ڈیپ نالج حاصل کی انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو حنبلی جو مسلک ہیں، جو چاروں امام میں سے جو امام حنبل ہیں، ان کے جو ہے وہ کافی ان سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھے وہاں پر. اور سیکھنے کے بعد جو ہے سو پھر جو ہے لوگوں کو وہ بتانے لگے. ان کی زبان میں اس طرح سے اثر تھا کہ جو بھی سنتے تھے ان کے دیوانہ ہو جاتے تھے. جب وہاں پہ انہوں نے پڑھائی پوری کی تو پھر کیا ہوا کہ ایک 25 سال تک وہ اپنی دنیا میں کھو گئے کہہ سکتے ہیں، صرف اللہ کی یاد میں، اور صرف جو ہے اللہ کی یاد، نماز اور بس اسپریچول جو چیزیں تھیں بس اسی کے اوپر آپ پورے کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ اللہ کی یاد میں ڈوب گئے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں. اس طریقے سے انہوں نے 25 سال تک گزارا. اور اسی درمیان آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، اسی درمیان کیا ہوا کہ شیطان آیا. اور شیطان آنے کے بعد میں ان کو کہا عبدالقادر جیلانی کو، جو غوث پاک ہے، ان کو کہ اے غوث پاک، ایک بادل آیا، بادل کے شکل میں شیطان آیا اور بولا اس نے کہ اے غوث پاک کہ میں اللہ ہوں، اور میں اتنا خوش ہوا تمہارے اس جو ہے رات دن جو تم جو عبادت کر رہے ہو میری، اس سے میں اتنا خوش ہوا کہ آج کے بعد جو ہے میں تمہاری ساری عبادتوں کو معاف کر دیا. آج سے کوئی نماز اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اب تم ان سب چیزوں سے بری ہے. تو تورت عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ جب نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اوپر معاف نہیں ہوا تو میرے اوپر نماز معاف کیسے ہو سکتی ہے. ابھی ہے نا کہ بہت سارے اسی طرح کے آپ دیکھیں گے کہ جو بابا آج کے ڈھونگی بابا ادھر کے ادھر بولتے کہ نہیں بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں مدینے میں، تم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہو ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں سب. لیکن دیکھیے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ شیطان آ کے برگلا رہا تھا، بہکا رہا تھا. وہ ترت وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نظر دی تھی کہ ترت شیطان کو پہچان گئے اور بولے لا حول ولا قوت
کہ تم جو ہے مجھے بہکانے کے لیے آئے ہو، تم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے کوئی دودت یا پھر اللہ، کیونکہ تم جو ہے جو نماز جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف نہیں ہو تو میرے اوپر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ بادل کی طرف پھٹا وہاں سے بھاگا، اور کچھ دور میں جانے کے بعد میں پھر کہتا ہے، دیکھیے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تم اپنے نالج کی وجہ سے بچ گیا، اے شیطان مردود، پھر تم ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ تو یہ دو چیزوں سے بہت جو سیکھ جو ہمیں ملتا ہے، جو سمجھداری ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے، پہلی بات کہ نماز جو ہے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب نماز پڑھتے رہے ان کے اوپر نماز معافی نہیں تھی، اور پھر جو غوث اعظم جیسے جو اولیاء کے سردار ہیں ان کے اوپر نماز معافی نہیں، تو ہمیں اور آپ اور یہ چھوٹے موٹے جو گھومتے رہتے ہیں ادھر، ان کے اوپر نماز معاف کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو نماز ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز اس میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب میں بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے جو غوث پاک ہیں ان کا بے شمار کرامات ہے۔ بہت سارے دیکھیے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے من گھڑنت بول کے کہہ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے بھائی ایسے لوگ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غیب علم کو بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی انبیاء کرام کے پاس کوئی غیب علم تھا ہی نہیں۔ تو جو اس طرح کے جو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو جس کا مائنڈ اس طرح کا ہے تو وہ پھر جو ہے سو ان کا تو غیب کے علم کا تو انکار وہ کر ہی سکتے ہیں۔ اسی لیے لیٹس سائڈ اباؤٹ دیم، ان کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ بے شمار اس طرح سے کرامات انہوں نے کیے، جس میں سے ایک کرامات یہ بھی ہے کہ ایک چور تھا جو آپ نے سنا ہوگا، ایک چور تھا جو ان کا جبہ جو ہے بہت بہترین تھا، انہیں سوچا کہ یار اس جبے کو چرائیں گے اور چرانے کے بعد جو ہے اور اسے لے جا کر ہم بازار میں فروخت کریں گے، بیچیں گے اور اس سے ہمیں کمائی ہوگی۔ مختصر میں مطلب یہ ہے اس کی کہانی۔ تو جب گئے تو بولے کیسے چوری کریں گے بھائی؟ تو اس نے کیا کیا، جب وہ گھر میں کسی طرح سے جہاں پہ آپ آرام فرمانے والے تھے مطلب غوث پاک، وہ جگہ پہ کسی طرح سے گھسا، اور گھسنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے وہ کہ جب غوث پاک آرام فرمانے لگے تو وہ اس کو بھی نیند آ گئی، اور اس طریقے سے پھر کیا ہوا کہ جب جو فجر کے لگ بھگ وقت ہوا تو ابھی وہ جبہ کو لیا اور وہ لے کے بھاگنے والا تھا، تبھی جو سے غوث پاک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جبہ تو تم پہن لیا، چلو بھائی سنو۔ تو مطلب وہ گھبرا گیا کہ یار تو اٹھ گیا، اب کیا کریں گے بھائی؟ اور جبکہ غوث پاک تو جان ہی رہے تھے، بولے ٹھیک ہے اگر تم نے پہن ہی لیا جبے کو تو ایک کام کرو نماز پڑھو۔ بولے حضور ہم سے غلطی ہو گیا، معاف کر دیجئے، ہم جو اب چوری کرنے کے لیے ہم آئے تھے، بولے ہم سے کہاں نماز ہم پڑھا سکیں، ہم تو پڑھے لکھے ہے بھی نہیں، ہم تو چور ہیں۔ بولے نہیں تم پڑھا سکتے ہو۔ بولے حضور معاف کر دیجئے، اب جو لیا ہے اب دے رہے ہیں، معاف کر دیجئے حضور۔ بولے نہیں ایسے کیسے؟ پھر کیا ہوا کہ بس سینے سے اپنے وہ لگائے اور بھینچنے کے بعد میں بولے کہ چلو اب، بولا اب بولو کیا ہے؟ بولا ہاں۔ اور اس طریقے سے اس چور نے نماز پڑھایا فجر کے اس دن، ہے نا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے وہ تعز و منتسا و تجل منتسا، اللہ جسے چاہے جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ جسے چاہے جو چاہے دے سکتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہی اللہ کے مقدس بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کرامات سے نوازا تھا۔ ویسے تو انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، لیکن اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ جو بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، انہیں ہے فتوح الغیب، اور دوسری جو کتاب جو جانی جاتی ہے وہ ہے جلال الخاطر۔ تو یہ دو کتابوں کے علاوہ بہت ساری بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو آج بھی عربک میں موجود ہے، اور ان کو ٹرانسلیٹ کر کے الگ الگ لینگویج میں ان کو پڑھا جاتا ہے، ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں لوگ۔ غوث پاک جو ہے اپنی پوری حیات طیبہ میں 4 شادیاں کی انہوں نے 4 شادیاں کی، اور ان چاروں جو بیویاں ان کی تھی نو ڈاؤٹ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گی وہ بھی، اور ان کا ٹوٹل جو ہے وہ 49 بچے ہوئے۔ کتنے؟ 49 چلڈرن۔ عبد القادر جیلانی جو ہے جو غوث پاک ہیں ان کے 49 بچے ہوئے ہیں، جس میں سے 27 لڑکے تھے اور 22 لڑکیاں۔ 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں، 49 بچے پیدا ہوئے، اور اس میں سے کافی سارے ایسے بھی تھے جو بچے ہیں جو اپنے وقت میں اور بعد میں بھی بڑے بڑے اسکالرس ہوئے اور دین کو پھیلانے میں انہوں نے مدد کی، اور اس طریقے سے وہ 1166 عیسوی میں وہ پردہ فرمائے، اور آج بھی ان کا مقبرہ جو ہے
غوث پاک کا، وہ بغداد میں ہے، اور لاکھوں لوگ اپنی شردھا کو لے کر وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان سے ملتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے سیکھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ان کے صدقے طفیل میں ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، اور یا رب پاک پروردگار ہمیں بھی اپنے گھر کعبہ اور مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی بغداد شریف جانے اور ان سے ملنے اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔